हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम तो खिलाड़ी, जैसे मौलाना ने फरमाया, हम तो खेल कूदते, अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर। खेलते खेलते अल्लाह ने अपने दीन की तरफ बुला लिया। ये तो अल्लाह का खास करम और फजल है। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं कि जब मैं किसी को अपनी रहमत की नज़र से देखता हूँ, जिस पे अल्लाह को प्यार आ जाता है ना, वो अल्लाह अपने दीन की समझ उसको देने लगे, अपने दीन के लिए चुन लेते हैं उसको। तो ये अल्लाह का कितना करम है कि दुनिया में कामयाबी का मेयार बुलंदी, शोहरत, पैसा, दौलत, इज्जत इन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया ही है। अल्लाह ने इस दुनिया की और आखिरत की कामयाबी अपने हुक्मों पे, अपने नबी के तरीकों में रखी और किसी चीज़ में नहीं। अभी कुरान सुने ना, नहीं समझ आती, हम सीख रहे हैं अभी कुरान। कई खिलाड़ी हमारे, अल्लाह का शुक्र, अभी भी मैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग करता हूँ, पूरी दुनिया में अल्लाह ने कोचिंग करने का तौफीक दी। जब खेलते थे तो यकीन करें, ये जो कुरान ये पढ़ रहे थे, अब समझ नहीं है, ये कमी है। अल्लाह इसको तौफीक दे समझने की और अंडरस्टैंड करने की। मगर कुरान का एक नूर है, हदीस है ना जिसका मफ़हूम है, कुरान दुनिया में नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा है। असल बैंक अकाउंट तब बनना है, डिपॉजिट वो है जो आखिरत में मिलना है। तो मेरे प्यारों, ये तो मुफ्ती हज़रात उलमा इकराम का दीन को एक्सप्लेन करने का बेहतर तरीका है, जो हम जिंदगियां हमारी बदली। इस पर थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला आपसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, आपको अपनी कारगुजारियाँ सुनाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में हम जाते हैं तो लोग जो हमें, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे लोग पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती इस हुलिये से या इन चीज़ों से, तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश ये है, क्रिकेटर हो, चाहे वो दुनिया का बिजनेसमैन हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, जो लोग बात को सुनने का हक अदा करते हैं, अल्लाह उनको समझने की तौफीक दे देते हैं। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह खालिक हैं, अल्लाह मालिक हैं। वो एक पुराना मशहूर फिक्रा तुझे सुने ही होगा सारे, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। सब हज़ारों से गुजारिश है, अपने अपने मोबाइल चेक करें, उनको साइलेंट पे करें और एक दफ़ा दुरूद शरीफ सारे पढ़ें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह का बड़ा खास करम है कि अल्लाह ने अपने दीन के लिए हमें इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाई। मैं और इंज़माम एक दफ़ा इंज़मामुल हक के घर में बैठे हुए थे, असर का टाइम था, 5 मिनट रह गए थे, मस्जिद करीब थी। तो इंतज़ाम कहते हैं मुझसे कि चलें। मैंने कहा अभी 2 मिनट बाद चलते हैं, नमाज तो मिल ही जाएगी ना। कहता ओके। तो हमने 2 मिनट बाद गाड़ी निकाली, 1 मिनट की ड्राइव थी, हमने गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल के सीधा मस्जिद में गए। तो मैंने वुज़ू करना शुरू किया। तो जैसे वुज़ू करना शुरू किया तो रिमेंबर व्हाट आई सेड, एक बात याद रखना मैंने अभी क्या कहा है। मैं कहा पढ़ ही लांगे ना, 4-5 मिनट है ना, पढ़ लांगे। और मैंने वुज़ू शुरू किया और उधर से नमाज खड़ी हो गई। तो मैं वुज़ू कर रहा था, इस मेरे दान से अल्लाह ने खून को जारी कर दिया, ये वाले राइट साइड, ये वाला इसमें अल्लाह ने खून को जारी कर दिया। पूरी जमात मेरी आंखों के सामने चलेगी और मेरा खून बंद नहीं हो रहा था। उस वक़्त ये पता चला ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नेकी की तौफीक भी अल्लाह देते हैं, बदी से भी अल्लाह ही बचाते हैं, बंदे का कोई कम नहीं। जो अल्लाह तौफीक देते हैं ना नेकी की, वो हमें दुनिया के कामों से फारिग करके इस मजमे में ऐसे बिठा लेते हैं। ये मजमे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस मजमे का नक्शा खींचा है। ओ माय डियर कंपेनियंस, ओ मेरे सहाबा,
میں تمہیں ایسے لوگوں کی بات بتاؤں جن کی کرسیاں موتیوں کے ممبروں پہ لگی ہوں گی قیامت والے دن، نہ وہ شہداء ہوں گے نہ نبی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہاؤ وی ریکگنائز دیم، ان کو کیسے پہچان ہوگی، ان کی شناخت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا. کوئی کرکٹر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کوئی ان پڑھ ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی ریڑھی والا ہوگا. وہ سارے ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ کے کہیں گے سانو ساڈا رب مل جائے، ہمیں ہمارا رب مل جائے. اس جستجو میں آگے بیٹھے اللہ جل شان کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہیں وہ لوگ، اور فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں جا کے یا اللہ تیرے دین کی بات سنتے ہیں، تیرے دین کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. اب ہم کھلاڑی ہیں نا، کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ بھی جیتا اللہ کا شکر ہے 92 کا، پاکستان سے 15-20 سال کھیلے، پھر کوچنگ بھی کی. کئی میچوں میں سانو بڑی پھینٹی پئی ہے، منو بہت مار پڑی، کیچ بھی چھوڑ دیا، آؤٹ بھی جلدی ہو گئے. مطلب پوری کوشش اس پرفارمنس سے یہ لگا کہ میچ ہرانے میں میرا ہی قصور ہے. پر ایک بندہ اس میں سے اٹھتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ 20 بالوں پہ جا کے 40 بنا کے میچ جتا دیتا ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ 3 وکٹیں لے کے میچ جتا دیتا ہے. جب شام کو ہم میچ جیت کے مینیجر صاحب کے کمرے میں جاتے ہیں، جو ٹیم کا مینیجر ہوتا ہے وہ الفافے لے کے اپنے ٹیبل پہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے سائن کرنے ہیں، کیونکہ جیتی ہوئی ٹیم کو پرائز ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں. اور وہ پرائز کے جو الفافے ہوتے ہیں وہ شیئر ہوتی ہے پوری ٹیم میں. جب پورے الفافے ویسے میں جب بچھا کے رکھا ہوتا ہے اس میں مشتاق احمد صاحب بھی جاتے ہیں اور جا کے وہ اپنا الفافہ لیتے ہیں، اور ایک ایسا پلیئر جیسے وقار یونس ہیں، انضمام ہیں، وسیم اکرم صاحب ہیں، شاہد حفیظی ہیں، یہ سارے سعید انور صاحب ہیں، تو ان کے الفافوں میں اور میرے الفافوں میں جو پیسے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کسی کے کم ہوتے ہیں نہ بڑھتے ہیں، برابر کے پیسے ملتے ہیں. کیوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے پیاروں، جیتی ہوئی ٹیموں میں ریٹ لگا کرتے ہیں انسان کا. اور پاکستان میں کیا یہ جو دین کی مجلسوں میں ایک بندے دے دل دے وچ بھی ہاں نکل گئی، ایک بندے کے آنکھ سے آنسو نکل آیا تو ساڈا بیڑا بھی پار ہوئے گا، کیونکہ انعام کے حقدار اس مجلس والے پورے ہوں گے اللہ کی مہربانی. اس لیے ریٹ لگایا کرو اپنا مجلسوں میں جا کے، جہاں پہ علماء کرام مفتی حضرات بیٹھ کے اللہ کے دین کی فکر میں بیٹھے، بیٹھ جا کرو جا کے. اکثر اللہ کی توفیق سے ہمارے کرکٹر کیا کرتے ہیں، وہ جلدی میں ہوتے ہیں، اگر نماز کے لیے بیٹھے بھی ہو، کوئی جانا ہو تو ان کو پتا ہو ایک جگہ پہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. کون ہے اللہ؟ آسمانوں کو بغیر پلس کے کھڑا کرنے والا اللہ، آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ، سورج میں روشنی اور گرماہٹ بننے والا اللہ، چاند میں چاندنی اور ٹھنڈک بننے والا اللہ، ستاروں میں مدد روشنی بننے والا اللہ، دن کو رات میں رات کو بدلنے والا اللہ، ستاروں میں مدد روشنی بدلنے والا اللہ، یہ پوری کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک اللہ، ہواؤں کو چلانے والا اللہ، زمینوں کو بچھانے والا اللہ، زمینوں کے اندر سے پھول اور پھل پیدا کرنے والا اللہ، پھولوں میں خوشبو اور رنگت بننے والا اللہ، پھلوں میں ذائقے اور رس بننے والا اللہ. کون ہے جو اللہ کی ذات کے سوا کو تربوز کو ایسا بنا کے دکھا سکے، اس کے اندر ایسے رنگ کو بکھا کے دکھا سکے؟ کون ہے اللہ کی ذات کے سوا جو انار کے دانے کو ایسا پرو کے دکھا سکے؟ کون ہے اللہ کی ذات کے سوا جو انگور کو میٹھا بھی اور کھٹا بھی بنا کے دکھا سکے؟ کون ہے اللہ کی ذات کے سوا جو سیب کے اندر آئرن کی طاقت بھر کے دکھا سکے، امرود کی خوشبو کو ایسا بنا کے دکھا سکے؟ کون ہے اللہ کی ذات کے سوا جو ایک ہی ٹہنی کے اوپر 2 آم لگتے ہیں، ایک آم میٹھا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے، ایک کھٹا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی ذات کے سوا ایسا مصور جو گندم، چاول، سبزیاں، دالیں، گوشت، دودھ، پانی، شہد، یہ ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنا کے اللہ نے ہمارے لیے سارا کچھ بنا کے ایک آواز لگاتا ہے، اللہ ایک بات ہمیں بتاتا ہے، اے میرے بندوں اور بندیوں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. درختوں میں سے آکسیجن تمہارا رب پیدا کرتا ہے، درختوں کے پتوں کے کتنے کروٹیں بدل کے وہ زمین پہ گرتا ہے، تمہارا رب ہر چیز کو جانتا ہے. یہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے میرے بندوں، یہ سارا کچھ تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا. ہن سن لو میری گل میرے بندیوں اور میری بندیوں، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تانوں اپنے واسطے بنایا ہے. تم کہتے ہو روٹی کھاتے ہو، سامنے مرغ مسلم آتے ہیں، پھل آتے ہیں،
اور تسی ایک دفعہ بھی نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے بھول جاتے. ہمارے نا ایک کھلاڑی ہے، گوروں کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتا تھا. تو اس کو میں نے نا ایک دن بیٹھے بتا رہا تھا، میں نے کہا ہمارے گلے میں 2 نالیاں ہیں، ایک سانس کی اور کھانے کی. تو اس پہ نا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا بندہ جو روٹی پانی کھائے تھے وہ سانس والی نالی میں نہ جائے. تو وہ گورا سن رہا تھا. اینڈ اکثر جو بیچارے باہر کھیل رہے کھلاڑی ہے نا وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جسے ہم اردو میں دہریہ کہتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتے بیچارے. تو مجھے سن رہا تھا، ہمارا کپتان تھا، اس کا نام تھا کرس ایڈم. تو کرس ایڈم نے کہا اچھا یہاں پہ دیر 2 اینجل، 2 فرشتے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک سانس کی نالی پہ اور ایک کھانے والی نالی کے اوپر. میں نے کہا ہاں اللہ کا نظام ہے. ہم اس کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے، تو نے کھانا کھلایا. فرشتے کہتے بھی ہوں گے اللہ کبھی ویسی معاف کرنا کہ یا اللہ تیرا نہ لے کے نہ شروع کیتا ہے تے نہ تیرا تعریف کیتی ہے، تو کھلانے والا، تو پلانے والا. اتنی دنیا ان کی محبت ان کے دلوں میں اتر چکی ہے، تینوں ہی بھول گئے. تو اللہ جل شان فرماتے ہیں قربان جائیں اللہ کی ذات، قربان جائیں. وفا اللہ کی قسم ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ بنانے والا خالق اور مالک ہے. وہ پوری ہوائیں، زمینیں، آسمان، فرشتے، سمندر، دریا، یہ ساری چیزیں اللہ سے اجازت لیتی ہیں اے اللہ نہ تیرا نام لیتا ہے، لوگوں کو یتیموں کے سروں کے اوپر سے چادر کو بھی چھین لیتا ہے، لوگوں کو تانے بھی مارتا ہے، لوگوں کو جج بھی بن جاتا ہے، ججمنٹل بن جاتا ہے، لوگوں کا حساب کتاب بھی کرتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے. اے بادشاہ اللہ یہ تیری ہوائیں، تیری دھرتی پاک ہے. یہ کون ہوتا ہے اس کو دھرتی کو خراب کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے تیری مخلوق کے دل کو تارا تارا کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے کسی کو دھوکے سے ان کا مال کھانے والا، یتیموں کو چھیڑنے والا، یتیموں کے سروں سے چادر اتارنے والا، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی بےعزتی کرنے والا، اپنے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، سوسائٹی میں ہواؤں کو خراب کرنے والا، تیری دھرتی کو خراب کرنے والا. اے اللہ اجازت دے اس کے اوپر پکڑ لیں، اس کو ہم اس کو چھین لیں، اس کو ایسا پکڑیں ایسا پکڑیں. زمینیں کہتی ہیں حکم کر ہم کھل جائیں، اس کو اندر دبا لیں. سمندر کہتے ہیں حکم کر سونامی کا ایک دفعہ پھر ان کے اوپر چڑھ جائیں، زلزلے آ جائیں. پہاڑ پوچھتے ہیں، پتھر پوچھتے ہیں، ہوائیں پوچھتے ہیں. یہ ساری مخلوق اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ یا اللہ یہ تیری دھرتی کو گندا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مصور، ہماری زندگی اور موت کا مالک، ہمارا پالن ہار کیا کہتا ہے؟ تسی بنایا ہے. Did you create this human being? تم نے اس انسان کو پیدا کیا. سارے کہتے ہیں اللہ تو پیدا کرنے والا. تو اللہ کہہ رہے ہیں پرے ہو جاؤ، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. 100 قتل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ بخاری شریف کی حدیث. 100 قتل کرنے، میں کون ہوتا ہوں کسی کا جج بننے والا؟ میں فکر کر سکتا ہوں، ججمنٹل نہیں ہو سکتا. بڑی فائن لائن ہے. تو کہتا اچھا گلے میں 2 فرشتے ہوتے ہیں. ایک دفعہ نا پریکٹس پہ آیا، یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے، سسیکس کا. پریکٹس پہ آیا تو آ کے مجھے کہتا ہے مشی، مشتاق وہ مجھے مشی کہتے ہیں. کہتا مشی واٹ ہیپن، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہتا واٹ ہیپن. میں کہا واٹ ہیپن؟ کہتا یو گیس واٹ ہیپن وین آئی لیفٹ مائی ہوم. جب میں اپنے گھر سے نکلا، میں پریکٹس سے لیٹ ہو رہا تھا. آئی ٹولڈ مائی وائف، میں اپنی بیوی کو کہا کہ میرے لیے برگر بنا دو. تو شی میڈ می اے برگر. تو اس نے برگر بنایا. تو میں برگر کھاتے ہوئے گاڑی میں آ رہا تھا. 30-35 منٹ کا ڈرائیو تھی اس کی، اب اس کے گھر سے گراؤنڈ کی. تو کہتا برگر کھاتے کھاتے نا ایک دم وہ برگر نا میری سانس کی نالی میں ہلکا تھا، اس کا نوالا چلا گیا. تو کہتا میرا سانس ہو گیا. سانس پانی بھی چلے جائے نا. کل مغرب پہ ادھر کراچی میں تھا، کل ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا. تو پانی میرا ہلکا سا ادھر گیا تو میرے غوطہ لگا، میرا سانس رکا. کل کی بات ہے، مجھے بات اس لیے یاد آئی. تو کہتا ہے میرا سانس رک گیا. تو سانس رکا، میں نے گاڑی پارک کی، سائڈ پہ لگائی، موٹر وے پہ تھا. تو سائڈ پہ کر کے میں نے سانسیں لے رہا، کھینچ رہا تھا کہ مجھے سانس آج میں مر جاؤں گا.
تو پھر میں نے کہا کیا ہوا پھر؟ تو کہتا ہے ایک دم مجھے تیری بات یاد آ گئی، تو نے بتایا تھا کہ یہاں پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، there's 2 angels on my throat، میرے گلے میں 2 فرشتے تھے۔ تو میں نے کہا او اینجل، او فرشتے میری سانس کی نالی سے میرا کھانا نکال دے، او فرشتے اس کھانے کو ادھر تو کر دے۔ اور کہتا ہے ایک دم مجھے کھانسی آئی اور میرا وہ کھانا نکل آیا۔ آئی ایم سو گلیڈ یو ٹولڈ می دس، تو نے بتایا تھا کہ ایک فرشتے کے پاس اس کے ایک کھانے کی نالی میں ایک سانس کی نالی میں۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ او بنانے والے، او خدا، اپنے فرشتے کو حکم کر کے میری سانس کی نالی سے کھانا نکال دے، اور میں کھانسی آئی اور میرا کھانا نکل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم دن میں کتنی دفعہ اس کا کھانا پینا کھاتے ہیں، کتنی دفعہ اس کا کھانا پینا کھا کے انہوں یاد بھی نہیں کرے تو وہ اپنے فرشتوں کو کہتا کوئی گل نہیں، کدی تو کدی یاد کرے گا نا، ہی ول ریمبر می۔ سب کچھ دینے والا میں ہوں، من ہی بھول جاتا ہے چند سکوں کی خاطر، تھوڑی سی شہرت کی خاطر من ہی بھول جاتے۔ یہ گورے یقین کرے اللہ کا شکر ہے، وہاں اس نے اس کاؤنٹی میں 5 گوروں نے قرآن لیا پڑھنے۔ ایک گورا تانے مارتا تھا مجھے، 3 سال چھیڑتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی سے زندگی تھوڑی سی بدلی، نماز شروع کر دی ہم نے نماز وہاں پہ شروع کر دی۔ تو نماز شروع کی تو ان کو پتا تھا کہ ظہر کے اوپر آ کے انہوں نے لنچ کے اوپر آ کے نماز پڑھنی ہے، اور وہ سارے بیچارے ننگے نہاتے ہیں، کٹھے سارے ننگے نہاتے ہیں، ان کے سسٹم ہے۔ تو سارے میچ کے بعد سارے بیچارے برن نہ ہو کے ننگے نہاتے ہیں۔ ہماری باری آتی تھی شاور لینے کی تو ہم کہتے تھے ویل ویٹ، ہم انتظار کرنے کے بعد ہم اکیلے کرتے ہیں۔ اللہ حیا والے اور حیا والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ہم سنیں کمال، جب ہم شاور میں جاتے تھے، مسلمان کرکٹر شاور میں جاتے تھے، جب یہ ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کی زندگی بدلی، تو جب ہم شاور میں جاتے تھے تو وہ 2 گورے شاور روم کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے ایسے، تو کوئی دوسرا گورا رہ جاتا تھا نہانے کے لیے، وہ اندر آتے اس کے ویٹ، مشتاق از ٹیکنگ اے شاور، یو کین ویٹ بیکاز دے ڈونٹ ٹیک اے شاور ٹوگیدر، یہ کٹھے نہاتے نہیں، یہ بڑے حیا والے لوگ، ان کے دلوں میں یہ چلنے لگ گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ 3 سال تک وہ مجھے چھیڑتا رہا کہ بارش کب آئے گی، جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، قرآن میں کیا لکھا ہے، اس طرح چھیڑتا تھا۔ 3 سال کے بعد ایک دفعہ میرے پاس آیا، آ کے کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو آسک یو اے کوشچن۔ میں نے کہا شور۔ کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں کچھ ایسی ہے کہ اولاد نہ ہو تو کیا کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسی دعا یا ایسا کوئی اینی میڈیسن؟ تو آئی ڈونٹ بلیو آن کریٹر، میں تو اللہ کو نہیں جانتا، میں اللہ کو بلیو نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز رکھی ہے، کیونکہ حدیث ہے جب پہلی دفعہ کرونا ہے نا تو میرے دوست نے مجھے وہ حدیث سنائی، مجھے اتنا مزہ بھی آیا اور مجھے طاقت بھی ملی۔ جس دن پہلی دفعہ کرونا پاکستان میں آیا اور سارے لوگ چھپ گئے، پہلی دفعہ جب کرونا لوگوں تک کانوں میں پہنچا اور موتیں واقع ہوئی تو سارے گھروں میں چھپ گئے، ہم بھی گھروں میں چھپ گئے۔ تو میرے دوست نے اس کو میں گورے کو بتا رہا ہوں، اور یہ میرے گورے دوست نے مجھے حدیث سنائی کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ جل شانہ اس شخص کو دنیا میں ہی عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مجھ سے میرا دوست پوچھتا پوچھو وہ کون سا گناہ کرتا ہے؟ میں نے کہا زنا، شراب، قتل، غارت، سارے گناہ گنا دیے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں۔ میں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فوراً عذاب دینا شروع کر دوں، اس کو پکڑ اس کی سختی کرنا شروع کر دوں اس کے اوپر؟ تو میں نے کہا وہ کون سا گناہ بتا تو صحیح، سارے گناہ تو میں نے مینشن کر دیے تمہیں۔ کہتا ہے نہیں، میرے دوست نے فرمایا، میرے دوست نے کہا کہ نہیں اللہ جل شانہ اس شخص سے اتنا خفا ہو جاتے ہیں، اتنا ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا شخص جس کو دنیا میں عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ؟ تو وہ کہتا ہے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کا بھی بیشی معاف فرمائے، اس شخص سے اللہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔
کیونکہ وہ بات یاد آ گئی میرے نبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات فخر کائنات چہرے پہ مٹی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا گھر میں تشریف لائے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہو گیا آپ کا؟ بیٹی باپ کو دیکھ لیا، وجہ کائنات فخر کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اپنے باپ کو دیکھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہو گیا آپ کا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کاش یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ گھبرانا نہیں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے اور پکے مقام میں پہنچ کے رہے گا۔ تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے اور پکے مقام، اس سچویشن میں جہاں کوئی ہوپ نظر نہیں آتی۔ تو میں نے اس گورے کو کہا میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کین گیو یو ایوری تھنگ وٹ ایور یو وانٹ، یو کین آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ول گیو یو۔ کہتا اوکے لیٹ می ٹیل یو مائی اسٹوری ناؤ۔ میں کہا کیا اسٹوری ہے؟ کہتا ڈاکٹر ٹولڈ می یو کین ناٹ ہیو چائلڈ، تیرے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اوکے لیٹ می کال اے اسکالر، ہم تو عالم نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے عالم ہمارا ایک لندن میں ایک شیخ جہانی عرب، وہ فٹ بال بھی کھیلتا رہا، تو وہ تبلیغ میں لگ گیا، تو وہ لندن میں رہتا تھا۔ اللہ کا نظام چیک کرو، تو میں نے اس کو فون کیا۔ اب اس کی سٹوری سنو، اس کے گھر میں بھی اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ فٹ بال کھیلتا تھا، عرب تھا، قرآن کو جانتا تھا، اس وقت دین پہ نہیں تھا اتنا۔ تو جب اس کی زندگی بدلی اس کی اور وہ اللہ کے راستے میں نکلا، اور جب اس کے ڈاکٹروں نے اس کو، وہ خود بھی ہاسپٹل میں کام کرنے لگ گیا، اس کا پتہ نہیں اس کا کیا تھا، اس کا عہدہ کیا تھا ہاسپٹل میں، تو لندن کے ایک ہاسپٹل میں وہ کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اب سوری شیخ جہانی، سوری یو کین ناٹ ہیو اے چائلڈ، تمہارے گھر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو کہتا اچھا ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ عرب جو ہے نا، عرب وہ قرآن ان کے دلوں میں ایسے اترتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتے نا تو رو رو کے پھر اس صحابی کی طرح جس کی جگہ آ گئی تھی، جس نے کسی سے قرضہ لینا تھا، اس نے دوسرے صحابی نے اس کو قرضہ دینے کے بجائے ایک بنجر زمین دے دی، اور بنجر زمین دی تو اس صحابی نے قبول کر لی کہ میرے بھائی کے اوپر سے قرضہ اتر جائے۔ حق کے اوپر رہ کے جو بندہ حق کو چھوڑتا ہے، میرے نبی اور آپ کے نبی اور وجہ کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ دنیا میں بھی اس کو اونچا کریں گے، اور جنت کے درمیان میں خود اپنے ہاتھوں سے محل لے کے دوں گا اس کو، حق کے اوپر رہ گیا۔ تو وہ صحابی نے جانماز بچھائی، سجدہ کیا، دوسرے سجدے تک ایسے تب تک سجدہ اٹھا نہیں، تب تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک کہتے ہیں میں نے زمین کے نیچے سے پانی کی آواز نہیں سنی۔ ایسے یقین ان کے پکے۔ تو یہ شیخ جہانی عرب تھا، شیخ جہانی نے عرب نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھہر جو پھر تجھے کہتے ہو نا میرے گھر سے بچہ نہیں ہو سکتا، مطلب دسنا ہے یہ اللہ کے اوپر مان، اللہ کی ذات پہ یقین۔ کہتا میں